अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया, भरपूर खिताब किया, दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर अहम खिताब किया। 45 मिनट के खिताब में कश्मीर पर खुलकर बोले, खुलकर कश्मीर का मुकदमा पेश किया। साथ ही उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, दुनिया को खबरदार किया कि दो एटमी ताकतें अगर आमने सामने हैं तो जंग हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को पैगाम दिया कि वो क्या करेगी। क्या दुनिया 1 अरब 20 करोड़ लोगों की मार्केट को खुश करेगी या इंसाफ और इंसानियत के लिए खड़ी होगी? अगर ये सब चीज़ें बुरी होती हैं तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बुरे के लिए तैयार होना चाहिए। अगर दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। एक मुल्क जो दूसरे मुल्क से 7 गुना छोटा होता है, उस मुल्क के ऐसी सूरत हाल में डाला जाए कि आप या तो सरेंडर करें या मौत तक अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ें, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं अपने आप से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ और मेरा यकीन है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम लड़ेंगे। और जब एक एटमी ताकत आखिरी हद तक जंग लड़ती है तो उसके नताइज सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि दुनिया के लिए भी इसके नताइज होंगे। इमरान खान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वो इदारा हैं जिसने कश्मीरियों से खुद मुख्तारी का वादा किया था। खुद मुख्तारी की वजह से वो अज़ाब से गुजर रहे हैं और यही वक्त है, ये खुश करने का वक्त नहीं है। जैसा 1939 में पहली जंग अज़ीम से पहले हिटलर को खुश किया गया था, ये एक्शन लेने का वक्त है। एक्शन ये होना चाहिए कि भारत गैर इंसानी कर्फ्यू कश्मीरियों से हटाए जो 55 दिन से जारी है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, आपको खबरदार कर रहा हूँ, मैं अक़वाम मुत्तहिदा को बताने आया हूँ कि आपको कुछ करना होगा। ये आपके लिए एक इम्तिहान है। भारत को तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना होगा, खासकर 13,000 लड़कों को जिन्हें उठाया गया और उनके वालिदैन को पता नहीं कि वो कहाँ हैं। और फिर बैनुल अक़वामी बिरादरी को, कश्मीरियों को उनकी खुद मुख्तारी देना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जनाबे सदर, नस्ली बर्तरी के एहसास से तकब्बुर आ जाता है। ये तकब्बुर ही है जो लोगों से जालिमाना काम कराता है, और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो नस्ली बर्तरी के एहसास का तकब्बुर ही है, जिसने उन्हें अंधा कर दिया है। अंधा कर दिया है ये बात सोचने से भी कि जब कर्फ्यू ख़त्म होगा तो क्या होगा। क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है, या फिर बगैर सोचे ये सब कुछ कर दिया है कश्मीर में? और ये सोचा है कि वो करेंगे क्या जब कर्फ्यू हटेगा? तो क्या उन्हें लगता है कि कश्मीरी अवाम आराम से बात तस्लीम कर लेंगे कि आइन में तब्दील करके उनका स्टेटस बदल दिया गया है, वो ये आराम से मान लेंगे? जनाबे सदर, 1 लाख कश्मीरी पिछले 70 सालों से शहीद हो चुके हैं क्योंकि उन्हें वो हक़ खुद इरादियत नहीं दिया गया जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने उनसे वादा किया। 1 लाख लोग शहीद हुए, 11,000 ख़वातीन का रेप किया गया। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा कि खुद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की 2 रिपोर्ट्स इस पर मौजूद हैं कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ। और मगर दुनिया ने इस सब पर इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि भारत 1 अरब 20 करोड़ लोगों की एक बड़ी मार्केट है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफसोस की बात है कि पैसा इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हो गया है। इसके बहुत बुरे नताइज निकलेंगे, और मैं यही आप सबको बताने आया हूँ कि जब कर्फ्यू हटेगा तो खून ही खून बहेगा। लोग बाहर निकलेंगे, वहाँ 9 लाख फौजी हैं। जब अवाम बाहर निकलेंगे तो ये भारत के 9 लाख फौजी क्या करेंगे? ये खून बहाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने सोचा भी है कि फिर क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि जनाबे सदर, क्या किसी ने सोचा है कि इस वक्त क्या होगा जब खून खराबा हो जाएगा? आप क्या समझते हैं कि इसका कश्मीर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आप क्या समझते हैं कि वो क्या सोचेंगे? किस तरह से उन्हें अपने घरों में कैद कर लिया गया है, उनके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया जा रहा है, उन्हें कोई हुकूक हासिल नहीं। कश्मीर की सियासी क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है, हत्ता कि भारत के हामी सियासी रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 13,000 लड़कों को उठा लिया गया है और उन्हें खुदा जाने कौन सी जगह पर पहुंचा दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि तो फिर कश्मीर के लोग क्या करेंगे? जब कर्फ्यू हटेगा वो सड़कों पर निकल आएंगे, और फिर फौजी क्या करेंगे? वो उन्हें मारेंगे। उनकी पैलेट गन्स पहले ही कई नौजवानों को अंधा कर चुकी हैं। गुज़िश्ता 5 सालों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो कश्मीरी मज़ीद रेडिकलाइज हो जाएंगे और जनाब सदर एक और पलवामा हो सकता है।
وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ میرے بھارت میں بہت مداح ہیں، میرے وہاں بہت دوست ہیں اور مجھے انڈیا جانا بہت پسند ہے۔ جب میری جماعت اقتدار میں آئی تو پہلی چیز جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم انڈیا سے بات کریں، اور میں نے وزیر اعظم مودی سے بات کی اور کہا کہ ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں، آئیں باہمی تجارت کر کے ان مسائل کو حل کریں، آئیں اعتماد کا ایک رشتہ بحال کریں۔ وزیر اعظم مودی نے مجھ سے کہا کہ پاکستان سے بھارت میں دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی آپ سے شکایت ہے کہ بھارت نے بلوچستان میں دہشت گردی کے حملے کروائے ہیں۔ ہم نے آپ کا جاسوس کلبھوشن یادو بھی پکڑا ہے جس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ کیسے کراچی اور بلوچستان کا امن و امان خراب کرانے کی کارروائیاں کر رہا تھا، مگر میں نے وزیر اعظم مودی سے کہا کہ آئیں ان سب باتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آئیں مل کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی ترجیح ہماری عوام کی خوشحالی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے آگے کہا کہ اس سب کے بعد انڈیا نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، وزرائے خارجہ تک کی ملاقاتوں سے انکار کر دیا۔ ہم نے سوچا بھارت میں الیکشن ہے اور بی جے پی ایک انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے جو پاکستان سے قریب ہونے کا الیکشن میں تاثر نہیں دینا چاہتی، اس لیے ہم نے سوچا کہ الیکشن تک انتظار کر لیتے ہیں۔ مگر اسی دوران ایک 20 سال کا لڑکا جس کے والد کے مطابق اس کا ذہن انتہا پسندی کی طرف کشمیر میں بھارتی فوج کے رویے کی وجہ سے مائل ہوا، اس نے بھارتی فوج کے ایک دستے پر خودکش حملہ کر دیا اور فوراً بھارت نے الزام پاکستان پر لگا دیا۔ میں نے بھارت سے کہا کہ آپ ایک بہت چھوٹا سا ثبوت بھی دے دیں تو اس حملے میں پاکستان کی مداخلت کا کوئی چھوٹا سا ثبوت دے دیں تو ہم فوراً ایکشن لیں گے، مگر ہمیں کوئی ثبوت بھیجنے کے بجائے بھارت نے اپنے لڑاکا طیارے بھیج دیے اور پاکستانی سرزمین پر بمباری کر دی۔ ہم نے بھی جواب دیا، بھارت کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے، ان کا ایک پائلٹ ہماری تحویل میں آ گیا جسے ہم نے فوراً بھارت کو واپس بھیج دیا تاکہ بھارت کو بتا سکیں کہ دیکھیں ہم بالکل تعلقات کی خرابی نہیں چاہتے، مگر بجائے اس کے کہ نریندر مودی کی حکومت اسے امن کا ایک پیغام سمجھتی، نریندر مودی کی پوری الیکشن کیمپین اس جھوٹ پر مبنی تھی کہ کیسے انہوں نے پاکستان کو بمباری کر کے اور پاکستان کی سرزمین پر 350 دہشت گرد مار کر سبق سکھایا، جو کہ ایک مکمل جھوٹ تھا کیونکہ محض 10 درخت اس حملے میں مارے گئے، جس کا بھی ہمیں درد ہے کیونکہ ہم محنت سے یہ درخت اگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ انڈیا ہم پر الزامات لگاتا رہا ان دہشت گرد گروپوں کے حوالے سے، مگر میں خود اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنا تحقیقاتی مشن بھیج کر خود اس بات کی تصدیق کر لیں کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کے ٹھکانے نہیں ہیں، کوئی پاکستانی حکومت یہ نہ کرتی جو ہم نے کیا۔ وزیر اعظم نے عالمی فورم پر پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے دنیا کو خبردار کیا کہ بھارت کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے انہیں خدشہ ہے کہ جب کرفیو ہٹے گا تو ایک اور پلوامہ جیسا واقعہ ہو سکتا ہے اور بھارت پاکستان پر الزام لگائے گا۔ اس اہم خطاب میں ساری کی ساری یہ باتیں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کی گئیں۔ 4 نکات پہ انہوں نے کہا تھا میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے گلوبل وارمنگ پہ بات کی، منی لانڈرنگ پر بات کی، اسلاموفوبیا جو دنیا کا ہے اس پر بات کی۔ 5 منٹ پہلی بات انہوں نے کی گلوبل وارمنگ پر، دوسری بات انہوں نے کلائمیٹ چینج کے بعد جو منی لانڈرنگ تھی 5 منٹ اس پر بھی بات کی، 13 منٹ انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی اور پھر 23 منٹ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے تفصیل سے بات کی۔ RSS کی جو نظریہ ہے اس پر بھی انہوں نے دنیا کو خبردار کیا اور نریندر مودی کی جو بنیادیں ہیں وزیر اعظم مودی کی اس حوالے سے بھی بتایا کیا کہتے تھے۔ وزیر اعظم نے تفصیل سے باتیں کی۔ ایک زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا، سابق وزرائے خارجہ کا، معروف صحافیوں کا، ہم امریکہ سے بھی جو نریندر مودی کے خلاف تنقید ہو رہی ہے اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ہمارے پینلسٹ موجود ہوں گے، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کشمیر کا نام تک نہیں لیا، بات ہی نہیں کی اپنی تقریر میں، جس پر انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے کہ تنقید کیوں نہیں اس حوالے سے بات کی اور دنیا کو اپنا موقف بتایا۔ ایک بریک کے بعد وزیر اعظم کی تقریر، تمام ایشوز پر انہوں نے بات کی اور چوتھے نمبر پر کشمیر کے مسئلے پر تفصیل سے بات کی اور بہت ڈائریکٹلی انہوں نے نریندر مودی کے حوالے سے، وزیر اعظم مودی، RSS اور کے حوالے سے بات کی اور دنیا کو یہ بتایا کہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، یہ خوف کا احساس دلا رہا ہوں کہ 2 نیوکلیئر ممالک جب لڑیں گے تو کیا ہوگا اور کرفیو ہٹے گا تو کیا ہوگا، ایک بلڈ بات ہوگا۔ ہمارے پاس ایک زبردست پینل موجود ہے، سینئر صحافی حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر صاحبہ،
سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ساتھ ہی منیر اکرم صاحب سابق مندوب برائے اقوام متحدہ پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور مشرف زیدی صاحب جو اس وقت وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے نریندر مودی کے خلاف, اس میں بھی شریک تھے, ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. مشرف زیدی صاحب کیونکہ آپ امریکہ میں ہی ہیں تو میں آپ سے پہلے پوچھ لوں, کیا جو ترجمانی اور جو جذبات لوگوں کے ہیں وہاں پر, ان کی ترجمانی کی آج وزیر اعظم عمران خان نے؟ لوگ وہاں مطمئن تھے, آپ خود وہاں پہ پروٹیسٹ میں شامل تھے. شاذیب, جب وزیر اعظم صاحب اپنا خطاب کر رہے تھے تو اس وقت جو کراؤڈ ٹیگ ہیمسکور پلازا میں جہاں پر یہ احتجاج اور مظاہرہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے, وہ جو پلازا تھا وہ اس وقت بھر رہا تھا. کچھ لوگوں نے اپنا لائیو وہ اپنے موبائل فونوں پہ اسپیچ دیکھی, لیکن جو احتجاجی مظاہرہ تھا وہاں پر جو جذبات تھے اور جو کراؤڈ تھا اس کا سائز جو ہے وہ کافی میں سمجھتا ہوں کافی بڑا تھا. یقیناً اگر اور بڑے ایشوز جو ہے وہ ان پر احتجاج ہوتا ہوگا, لیکن آج جو کراؤڈ تھا وہ ارد گرد جو نیبرہڈ ہے, جو ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں جہاں پر آگے پیچھے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی کہ یہ بہت بڑا جو ہے مظاہرہ ہے, اور لوگ کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا نہ پاکستان سے نہ ہندوستان سے اور نہ کشمیر سے کوئی تعلق ہے. تو جہاں تک ڈائسپورا کا اور یہ جو احتجاجی مظاہرہ اور کراؤڈ تھا, اس کو تو میں ان میں سے یقین ہوں کچھ لوگ اس کو دیکھیں گے بھی. میں سمجھتا ہوں ہم سب کی طرف سے ان کو ایک شکر گزار ہونا چاہیے سب پاکستانیوں کو, اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جس منظم انداز سے اور بھرپور جوش و جذبے سے وہ یہاں آئے نیو یارک. ویری ویری امپریسو. جہاں تک اسپیچ رہی تو اس کا جو میں نے سوشل میڈیا پہ جو دیکھا ریئیکشن اور جو دیگر لوگ کی بات ہوئی اور جو کلپس میں نے دیکھے, اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کم از کم کشمیر کے ایشو پہ وزیر اعظم نے فل سکسر مارا ہے اور کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی. میں حامد میر صاحب, آپ آزاد کشمیر گئے اور ظاہر متعدد پروگرام آپ اس حوالے سے کر چکے ہیں. کشمیری دوسرے ممالک میں, برطانیہ میں کیا سوچتے ہیں اس پر آپ تفصیل سے پروگرام کر چکے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی آپ نے انٹرویو کیا. وہاں آپ کو لگا کہ آج وزیر اعظم نے جو کچھ کیا, جو کچھ آپ نے آن گراؤنڈ دیکھا ہے, لوگوں کے جو جذبات ہیں, جو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کشمیر کے حوالے سے بولے, وہ سب کچھ کہا آج وزیر اعظم نے, ترجمانی کی عمدہ انداز میں؟ دیکھیے شاذیب صاحب, یہ جو 19 ستمبر کو پاکستان یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے اس میں قرارداد موو نہیں کر سکا تھا, تو اس کی وجہ سے بہت سے جو کشمیری رہنما ہیں ان میں مایوسی پائی جاتی تھی. لیکن آج جو عمران خان صاحب نے UN جنرل اسمبلی میں تقریر کی ہے تو میرے خیال سے انہوں نے کشمیریوں کے جذبات کی بھرپور انداز میں ترجمانی کی ہے. صرف انہوں نے کشمیریوں کی ترجمانی نہیں کی بلکہ جو انہوں نے اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کی اس میں ترجمانی کی ہے, اور کشمیر کے مسئلے پہ وہ جو کچھ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سی تقریریں سنی ہیں, میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی تقریر بھی سنی ہے UN جنرل اسمبلی میں, بہت اچھی تقریر تھی ان کی. نواز شریف صاحب نے جو 2016 میں تقریر کی تھی وہ بھی بہت اچھی تھی, اس میں انہوں نے برہان وانی کا ذکر کیا تھا. لیکن آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد دوسرے لیڈر ہیں جنہوں نے براہ راست جو انڈین لیڈرشپ ہے اس کو اٹیک کیا ہے. بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنے دور میں اس وقت کی جو کانگریس کی لیڈر تھی اس کو اٹیک کیا کرتے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے آج نہ صرف مودی کو اٹیک کیا ہے بلکہ جو RSS کا فلسفہ ہے اس کو بھی بہت ایسے انداز میں انہوں نے اس کو بے نقاب کیا ہے. انہوں نے کلبھوشن یادو کا بھی ذکر کیا ہے, اور خاص طور پہ جو انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی دنوں سے جو آزاد کشمیر میں جو لائن آف کنٹرول پہ جو ہندوستانی فوج کی شیلنگ ہے, فائرنگ ہے, اس کی وجہ سے کشمیریوں میں کافی سوالات جو ہیں وہ زیر بحث تھے, بہت سے کشمیری مایوس بھی تھے. لیکن یہ جو آج عمران خان صاحب نے تقریر کیا, خاص طور پہ جو 4 پوائنٹس میں سے ان کے 2 پوائنٹس تھے اسلاموفوبیا پہ اور کشمیر پہ, انہوں نے بہت تفصیل سے بات کیا ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں, 13,000 کشمیری خواتین کی عصمت دری ہو چکی ہے, تو اس میں آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور اس میں جو انہوں نے جو انڈیا کی ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا بزنس انٹرسٹ ہے, تجارتی مفادات ہیں, وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ بولتے نہیں ہیں, تو ان کو بھی انہوں نے ان کے بھی ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے. تو میرے خیال سے عمران خان صاحب نے جو آج کی تقریر کی 4 پوائنٹس تھے اس میں, تو جو 2 پوائنٹس تھے اسلاموفوبیا اور جو کشمیر کے مسئلے پہ,
میرا خیال ہے کہ انہوں نے صرف کشمیریوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی بلکہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور یہ بہت ضروری تھا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین کی جاتی ہے مغرب میں اس پر بھی کھل کر بات کی جاتی، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے کھل کر بات کی ہے۔ اور جو مسئلہ کشمیر ہے یہ بھی دراصل جو 1931 کی جو تحریک شروع ہوئی تھی یہ بھی توہین رسالت اور توہین قرآن سے ہی شروع ہوئی تھی، تو بہت اچھا کیا عمران خان صاحب نے کہ جو توہین رسالت کا مسئلہ ہے، اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے، اس کو بھی انہوں نے تفصیلی انداز میں ایڈریس کیا ہے کیونکہ اس کا براہ راست تعلق مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ میں قصوری صاحب آپ سے فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ آپ نے بہت قریب سے ان معاملات کو دیکھا ہے، ایک سخت بیانیہ نریندر مودی کے حوالے سے پرسنلی، وزیر اعظم مودی کے حوالے سے، آر ایس ایس کے حوالے سے، پھر کشمیر میں جو ہو رہا ہے بہت ہی کیٹیگوریکل ٹرمز میں دو ٹوک الفاظ میں بات کی ہے، پھر دنیا کو بھی کہا ہے کہ آپ ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ جو ہوگا پھر اس میں بلڈ بات ہوگا، دو نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور میں دھمکی نہیں دے رہا، میں ڈرا رہا ہوں کہ کیا معاملہ ہوگا۔ آپ کے خیال میں سفارتی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بہترین انداز میں پوائنٹ آف ویو پیش کیا وزیر اعظم عمران خان نے، آپ کیا کہیے گا؟ جی ہاں، لیکن میں اس سے پہلے کچھ اور کہنا چاہوں گا۔ بالکل سفارتی انداز میں اچھا کیا، لیکن جو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، جب پرائم منسٹر گئے، کیونکہ میں نے تو ہر سال جاتا تھا، نیچرلی میرا کام تھا وہاں جانا، میں نے ایڈریس بھی کیا ہے، تو جب پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہ ہو تو فورن منسٹر ہی ایڈریس کرتے ہیں، تو وہ جو میں سب سے زیادہ جو مجھے حیرانی ہوئی تھی شروع میں، کچھ گھبراہٹ ہوئی لیکن وہ دور ہو گئی۔ وہ کیا کہ جب وہ گئے ان کے ہاتھ میں کوئی ریٹن سپیچ نہیں تھی، ہو سکتا ہے نوٹس ہوں وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی ریٹن سپیچ نہیں تھی۔ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے، اور میں تھوڑا گھبرایا کہ اگر سٹرکچر موجود نہ ہو آپ کے سامنے تو بڑے سے بڑا اسپیکر کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے، یہ اس میں بالکل خطرہ ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس عموماً ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے تو آپ نے بہت سے امپورٹنٹ پوائنٹس کور کرنے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بولنے لگے، اچھا ایڈوانٹیج فی البدی تقریر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جاتی ہے، نقصان میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کئی پوائنٹس اوور لک کر سکتے ہیں، لیکن جو میں حیران ہوا ہوں کہ کشمیر کے سلسلے میں جو بھی ممکن پوائنٹس تھے، آپ نے آغاز میں کہا چوتھے نمبر پہ، تو اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں تو یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے، تو ایک ٹریڈیشن ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کو اوور لک نہیں کرتے اور آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو میکسیمم ٹائم اور جو میکسیمم فورس تھا وہ کشمیر پہ تھا، اور جس لاجک کے ساتھ وہ آیا ہے، جس طرح انفولڈ ہوا ہے، اس میں پہلے انڈیا والے یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے پاکستان، یہ تو ارسپانسبل ملک ہے، لیکن جس سے انہوں نے آج بات کی ان کا کوئی دھمکی نہیں دے رہا، باقاعدہ ایک پورا سین کھینچ دیا جیسے کوئی ڈرامٹسٹ کھینچتا ہے کہ یہ ہوگا، کرفیو اٹھے گا، لوگ نکلیں گے، خون خرابہ ہوگا، آپ پاکستان کو بلیم کریں گے، اس کے بعد یہ ہوگا، دو نیوکلیئر ملک ہیں۔ اتنا لاجکلی بلٹ تھا کہ باوجود اس کے کہ ریٹرن نہیں تھا، اس میں کوئی پوائنٹ مس نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، ملٹیپل آڈینسز تھے، اس میں افریقہ یعنی کہ کلرڈ لوگ تھے، اس میں ہندوستان کے لوگ تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی آف پاکستان تو تھے، یعنی کلرڈ کا جس طرح انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کا اسلام کے حساب سے کیا وہ بھی، پھر جو انہوں نے مائنورٹیز کا ذکر کیا کہ خلیفہ وقت کے خلاف ججمنٹ آ گئی، یہ ویسٹ میں کہنے کی ضرورت تھی، بہت زبردست پروپیگنڈا ہے مائنورٹیز پہ اسلام کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں۔ جب وہ کشمیر اور پہ آئے تو انہوں نے کمال یہ کیا کہ ہندوستان میں انہیں پتہ ہے کہ 66% لوگوں نے یا 64 نے اس الیکشن میں بھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا۔ پچھلی دفعہ 31% ملے تھے، بی جے پی جیت گئی تھی، اب کہ اس نے 36 لیے ہیں، 64% لوگ ووٹ اس کے پیچھے ہیں۔ لیکن مودی صاحب نے ڈرا کے میڈیا کو اتنا سہما دیا ہے، میں انڈین میڈیا کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ 5 سال میرا کلوز انٹریکشن تھا ایز فارن منسٹر آف پاکستان، تو انہوں کو دھمکا دیا ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں نے ان سے بات بھی کی ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی وہ ایکچولی وہ کی جو 64% نان بی جے پی والے پسند کریں گے، یعنی انہوں نے کہا گریٹ مہاتما گاندھی۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ لوگ کہہ دیں جی آپ کو، لوگ اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں،
لیکن وہ انڈینز کو اپیل کیا. پھر انہوں نے جب آر ایس ایس کا ذکر کیا بیک گراؤنڈ, وہ جو آر ایس ایس کے سپورٹرز ہیں, اور یاد رکھیں کہ جنہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے ان میں صرف 11 یا 13% آر ایس ایس کے سپورٹرز ہیں, باقی یہ سوچ کے آئے تھے کہ مودی صاحب بڑی ترقی کرائیں گے. اتنے ملٹیپل آڈینسز کو ایڈریس کر کے, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اٹ واز ڈیلیورڈ افیکٹولی اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ریٹن نہیں تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ایکسٹراڈنری اسپیچ تھی اس لحاظ سے. ریٹن اسپیچ کے اپنے فائدے ہوتے ہیں, یہ انہوں نے رسک لیا کہ انہوں نے نہیں کی ریٹن اسپیچ یو این کے فورم میں, لیکن ڈیویڈنڈ یہ ان کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کے دل سے بات نکلی, لیکن سیکوینشلی اور لاجیکلی. بہت شکریہ. خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ اب خواجہ آصف صاحب موجود ہوں, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے معلوم کریں. مشرف زیدی صاحب, یہ آج نریندر مودی نے, وزیر اعظم مودی نے جب تقریر کی تو انہوں نے کشمیر کے مسئلے کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا, اور انڈین میڈیا ہم دیکھ رہے تھے ان کی تقریر کے بعد بہت زیادہ کرٹیکل ہوا کہ بھائی بات تو کرتے, دنیا کو اپنا بیانیہ تو بتاتے کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے اور ہم نارملائز کر لیں گے, یہی بتاتے, دنیا کو کہتے تھے کہ پریشان نہ ہو, مگر نہیں کی انہوں نے بات. اور جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کی ہے تو میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا, اس کے علاوہ کوئی تنقید نہیں تھی ان کے اوپر کہ جی 45 منٹ تقریر کی نریندر مودی نے تو 15 منٹ کے ٹائم کے اندر کر دی, جو کہ الاٹڈ ٹائم ہوتا ہے. وزیر اعظم نے ٹائم کی پاسداری نہیں کی عمران خان نے. اس کے علاوہ مجھے کوئی تنقید دکھ نہیں رہی انڈین میڈیا میں. تو بڑا کمپریہنسو ہو گیا, اور کیا نریندر مودی کو کرنا چاہیے تھا ایڈریس, انہوں نے نہیں کر کے اور زیادہ اپنے اوپر تنقید سمیٹی ہے, یا پھر دنیا کے لیے سوالات اٹھوائیں؟ دیکھیے شاہ زیب, وہ کشمیر کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں تب بھی ان کی تنقید ہونی ہے, اور وہ کشمیر کے بارے میں کچھ کہتے تو اس پر بھی, چاہے کیونکہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں انلیس کہ وہ کرفیو اٹھاتے ہیں اور پلیبسٹ کرواتے ہیں, تو کشمیر کے لوگ جس طرح پرائم منسٹر نے فرمایا وہ نکل آ پڑیں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو 5 اگست کو ہندوستان نے کیا ہے یہ لینے کے دینے پڑ گئے ہندوستان کو, اور اب ہندوستان بہت زیادہ حد تک بوکھلایا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کشمیر فتح ہو جائے گا یا کشمیر کو آزادی مل جائے گی یا ایون کے کرفیو اٹھ جائے گا, لیکن اگر آپ اس پچھلے 4-5 دن کا عمل دیکھیں, اور جب سے وزیر اعظم یہاں آئے ہیں انہوں نے صرف اور صرف شارٹ لینتھ جو ہے ڈیلیوریز کرائی ہیں, باؤنسر پہ باؤنسر, باؤنسر پہ باؤنسر, باؤنسر پہ باؤنسر. مزے کی بات یہ ہے شاہ زیب, آپ کو میرا پتہ ہے میں بڑا کنزرویٹو ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو ہے بٹن ڈاؤن قسم کی ڈپلومسی ہونی چاہیے, بڑے ذمہ دارانہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے. جب آپ کاؤنسل آن فارن ریلیشنز پہ بات کر رہے ہو تو بڑا بوجھ کے, سوچ کے, سمجھ کے, ناپ تول کے جو ہے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اور کئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے وزیر اعظم نے کی, لیکن بائی اینڈ لارج جو اس ٹرپ کا ان کا افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر پہ ہر جگہ بات ہو رہی ہے. کل ایلس ویلز نے کشمیر پہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگایا, سارے کے سارے ان سے جو سوالات کیے گئے امریکن پریس کی طرف سے وہ کشمیر پہ تھے. جو انڈین فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ کا, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا, چاہے وہ حکومت میں ہو حکومت سے باہر ہو, وہ ان کا بیانیہ ہے وہ عجیب قسم کا وہ بوکھلایا ہوا ہے. تو یہ جو اگریسو ان کی اپروچ رہی ہے, جہاں انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے نریندر مودی کو اور ہندو ایکسٹریمزم کو, جو واقعتاً پورے انڈیا کو ریپرزینٹ نہیں کرتا لیکن ایک طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ یہ ڈبیٹ اب کھل گئی ہے. 2 چیزوں پر جو ڈبیٹ کروانی تھی پاکستان نے وہ وزیر اعظم نے ڈیلیور کی ہے. ایک یہ کہ لفظ کشمیر بار بار اہم لبوں پہ آ رہا ہے, اور دوسرا کہ ہندو ایکسٹریمزم جس کو ہندو نیشنلزم کہتے ہیں, جس کی جو پیروکار ریپرزینٹیو ہے وہ بی جے پی ہے, اس کے بارے میں سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. یہ 2 جو بڑی اسٹریٹجک وکٹریز میں سمجھتا ہوں ہیں ایز فار ایز کشمیر اور نارتھ ایسٹ. اس کی ڈلیوری کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وزیر اعظم نے وہ بہت افیکٹو رہا, اور آج ایک بار پھر یو این جنرل اسمبلی پہ وہی ہمیں نظر آیا. میں سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں حامد میر صاحب, خواجہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے ٹرپ میں جو میٹنگز تھیں, اس کے بعد جو مختلف آڈینس سے خطاب کرتے رہے, پھر یہ تقریر,
تو بیانیہ دینے میں بھی اور کم از کم احساس دلانے میں، کیونکہ ظاہر ہے بین الاقوامی برادری کا وہ ریسپانس آیا نہیں ہے. حالانکہ انٹرنیشنل اخبارات کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے BBC، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ سب لکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ ریسپانس نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پھر بھی چلے گئے نریندر مودی کے ساتھ جلسہ کرنے کے لیے، اور اچھی اچھی باتیں، میرے زبردست دوست اور یہ سب باتیں، کہ کم از کم کوئی فرق پڑے گا کوئی کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ کا آج فائنلی ریسپانس ضرور آیا ہے کہ جی کرفیو کو نرم کرے اور یہ جو کچھ سختیاں ہیں ان کو نرم کرے بھارت کشمیر میں. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو کرفیو ہے اس کو اٹھایا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا جو ہے وہ کمپیریزن تو کرے گی کہ انڈین پرائم منسٹر کا لب و لہجہ کیا تھا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا لب و لہجہ کیا تھا. میں نے نریندر مودی کی تقریر بھی سنی ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا لہجہ بہت معذرت خواہانہ تھا. انہوں نے ہندی میں تقریر کی اور ہندی میں الفاظ بھی وہ جو ہے نا وہ ایسے استعمال کرے تھے جو مجھے بھی بہت سے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے. اور انہوں نے بالکل 15 منٹ کے اندر 16 منٹ کے اندر اپنی تقریر ختم کر دی. اور انہوں نے کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کیا، انہوں نے بتایا کہ میں نے ٹائلٹ بہت بنائے ہیں، اس طرح کی بات کی. انہوں نے سرسری سا ذکر کیا ٹیررزم کا اور کہا کہ دنیا کو ٹیررزم کے خلاف متحد ہونا چاہیے. اور جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو اس کے بعد انڈین میڈیا جو ہے اس پر جو تبصرے ہو رہے تھے وہ یہ ہو رہے تھے کہ نریندر مودی اس سے پہلے بہت کھل کے ٹیررزم پہ بات کرتے تھے لیکن آج انہوں نے کھل کے بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب نے ڈیلیبریٹلی نہ کشمیر کا ذکر کیا نہ پاکستان کا ذکر کیا. انہوں نے جو زمینی حقائق ہیں ان کو انہوں نے جان بوجھ کے اگنور کیا، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت کھل کے تقریر کی. مودی کے لب و لہجے کے مقابلے پہ ان کا جو لب و لہجہ تھا بڑا جارحانہ تھا، بڑا ڈائریکٹ تھا. شروع میں جب انہوں نے تقریر شروع کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ زیادہ تر ان کی تقریر کلائمیٹ چینج پہ اور منی لانڈرنگ پہ ہے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے جو اسلامو فوبیا پہ بات کی اور پھر وہ جو کشمیر پہ آئے تو آج انہوں نے جس انداز سے کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو جس طرح سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ 9 لاکھ جانوروں کو کسی جگہ پر بند کر دیں تو اس پر بھی جو یورپی ممالک ہے وہاں پہ احتجاج شروع ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ذرا سوچئے کہ اگر یہودیوں کو اس طرح کسی جگہ پہ بند کر دیا جائے یا کرسچنز کو بند کر دیا جائے تو آر وی چلڈرن آف اے لیسر گاڈ. تو انہوں نے پاکستان کو جو سفارتی محاذ پر بہت حوصلہ افزا کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی تو اس کو انہوں نے اس طرح کور کیا کہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ کھول کر بیان کر دیا. اور پھر جو انہوں نے بات کی ہے کہ تجارتی مفادات کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ بول نہیں رہی اور کیونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس کو بھی انہوں نے بے نقاب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی بات کو بہت تفصیل سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو اب اس پر صرف OIC کے رکن ممالک کو نہیں بلکہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور وہ تمام ممالک جو انسانی حقوق کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں ان کو کھل کر اب کشمیر کی صورتحال پہ توجہ دینی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ UN ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان ریزولوشن موو نہیں کر سکا تھا اور یہ ایک بڑی ناکامی تھی تو اس کو کور کیا عمران خان صاحب نے. آج انہوں نے بہت اگریسو انداز میں جو کشمیر کا جو مسئلہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. تو اس پہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بہت سے جو ہمارے کشمیری دوست کشمیری رہنما جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ تھے پچھلے کچھ دنوں کی ڈیولپمنٹ سے. اب ان میں کافی حوصلہ پیدا ہوا ہے اور وہ عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا شاہ زیب صاحب کہ جو انہوں نے اس انٹرنیشنل فورم پہ جو منی لانڈرنگ کی بات کی ہے تو ٹھیک ہے یہ ان کے نزدیک ایک بہت اہم ایشو ہے. تو منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ اور انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پر بات تو کی ہے اور رولنگ ایلیٹ کی بات بھی کی ہے. تو پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی کچھ ایسے کیس جو ہیں وہ اب آنے والے ہفتے میں ان پر سماعت شروع ہو جائے گی. تو منی لانڈرنگ کے بہت سے الزامات کا عمران خان صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو جو انہوں نے 4 پوائنٹس میں انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی، اچھا کیا. اسلامو فوبیا کشمیر کے مسئلے پہ بہت اچھی باتیں کی. لیکن یہ منی لانڈرنگ والی بات جو ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ کہ انڈین میڈیا اور جو ویسٹرن میڈیا جو عمران خان صاحب کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر عمران خان صاحب پر بلو دی بیلٹ ان کو اٹیک کریں. لہٰذا اس پہ ان کو خبردار رہنا چاہیے کیونکہ اس معاملے پہ ان پہ بھی کچھ الزامات لگے ہوئے ہیں. خواجہ آصف صاحب سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب آپ نے کیونکہ حالیہ وزیر خارجہ رہے بہت قریب سے معاملات دیکھے ہیں، ایک سچویشن بدل گئی. جب آپ کے زمانے میں بھی کشمیریوں پر ظلم میں اضافہ ہوا تھا، برہان الدین وانی کا واقعہ ہوا تھا تو وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت اس کا ذکر کیا، یونائٹڈ نیشنز کی تقریر میں اس کا ذکر کیا. اب کیونکہ آرٹیکل 370 کے حوالے سے اور پھر جو کرفیو لگا ہوا ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کرفیو لگا ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں اس تقریر میں صحیح نمائندگی ہوئی وزیر اعظم عمران خان نے کی جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی؟
دیکھیے شاہ صاحب، میں وہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ بول رہے تھے، میں اس کو انڈرمائن تو نہیں کرنا چاہتا اس سارے سلسلے کو، لیکن یہ جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے جب سے 370 جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن ختم ہوئی ہے کشمیریوں پہ، اور جو ظلم جو ہے اس کی انتہا کر دی گئی ہے، ہمیں بہت سے پاکستان کو ایک ریاست کی حیثیت سے بہت سے جو ہے لیسنز ملے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو امہ والا جو ایک جذباتی سا ایک نعرہ تھا وہ متروک ہو گیا، وہ میرا خیال ہے آبسلیٹ ہو گیا۔ حامد میر صاحب نے ابھی OIC کا ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ OIC جو ہے ایک ڈس فنکشنل جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے، ہو یا نہ ہو اس سے کوئی پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرا خیال ہے 2 نعرے جو ہے نا، ہمیں پاکستان کو اپنا اینالائز کرنا چاہیے۔ فارن پالیسی تقریر اپنی جگہ جو ہے وہ اس کی ایک امپورٹنس ضرور ہے، لیکن ہمیں ایک فارن پالیسی کو میننگ فل فارن پالیسی بنانے کے لیے جن لوگوں نے ہمیں پچھلے 1.5 مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے، کشمیریوں کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، ہمیں امیدیں ان سے وابستہ تھیں، وہ امیدیں جو ہیں ہماری پوری نہیں ہوئی، اور جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن میں چائنا ہے، ترکی ہے، ایران ہے جو سر فہرست ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں فارن پالیسی میں ایک بڑی ایک نئی پیراڈائم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی پڑے گی، نئے ایک رجحانات جو ہے ان کو جو ہے بڑھانا پڑے گا ہمیں۔ اور جو لوگ جنہوں نے انڈیا کو مارکیٹ، جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مارکیٹ اپنے انٹرسٹ یا اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط بڑھائے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں تعلقات بگاڑ تو بالکل نہیں چاہیے، لیکن ہمیں کم از کم ان تعلقات کا ایک ری اپریزل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا، جس فورم پہ ہم بات کر رہے تھے یونائٹڈ نیشنز میں، ہمیں یونائٹڈ نیشنز کو بھی کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایسٹ تیمور کا اور ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن آج 72 سال ہو گئے، نہ فلسطینیوں کو انصاف ملا ہے، ان کے لیے بھی ریزولوشن پاس ہوئے ہیں، نہ کشمیریوں کو انصاف ملا ہے، ان کے لیے بھی ریزولوشن پاس ہوئے ہیں۔ یہ مسائل جو ہیں اپنی طرف سے اقوام متحدہ نے سیٹل کیے ہوئے ہیں، لیکن آج تک جو ہے 72 سال کے بعد نہ کشمیریوں کو انصاف ملا ہے نہ فلسطینیوں کو انصاف ملا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ میں اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک انٹرنیشنل فورم پہ بولے ہیں وہ، اور میں اس میں کوئی نقائص نکالتا کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ہماری اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو ری اپریز کرنا چاہیے، فارن پالیسی کو کا اس کا رخ جو ہے اس کا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا، دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے، یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ میں پچھلے 1.5 مہینے میں بہت سارے فورمز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ لیٹ دا ورلڈ فیل کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے۔ ظاہر یہ بات کہی بھی گئی ان کی طرف سے، اور دنیا کو کہا بھی گیا کہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا خوف ہے۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ، آپ آج کی تقریر کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت بہت ہی غیر معمولی کشمیر میں حالات ہیں، ان غیر معمولی حالات میں ایک غیر معمولی تقریر کی ضرورت تھی، پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ نریندر مودی کے حوالے سے ڈائریکٹلی جو باتیں کی، RSS کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو دنیا کو ایڈریس کیا، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس تقریر کو؟ دیکھیے، پرائم منسٹر اور جس طرح بولا ہے، ہنا ربانی کھر صاحب، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، ہم دوبارہ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ میں آپ کا موقف ذرا تفصیل سے ہم معلوم کر سکیں، اور کہ آپ اس حوالے سے کیا ورژن رکھتی ہیں، اس تقریر کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں۔ ہنا ربانی کھر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جیسے ہی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ دوبارہ ہوں گی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا موقف بھی آپ کے سامنے آئے کہ وہ اس جی ہنا ربانی کھر صاحبہ، آپ کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، اگر پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ آپ منٹ نمبر 35 سے آنورڈ شروع کریں منٹ نمبر 55 تک، تو شاید اس میں کہیں کشمیر کا سیکشن فال کرتا ہے، اور وہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے پیش کیا، جس طرح پیش کرنا چاہیے تھا، پیشنیٹلی اینڈ ٹیلنگ دی ورلڈ کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے اور یہ ریزالو نہیں ہوگا تو اس سے کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔
لیکن انفارچونیٹلی جو اٹینشن دنیا کی ہوتی ہے یا کسی بھی ذہن کی ہوتی ہے وہ 7 منٹ کے بعد سوئچ آف کر جاتی ہے. اور جو ریمبلنگ آف دا پرائم منسٹر فار دا فرسٹ 25 منٹس وہ کمپلیٹلی اننیسیسری. اور ہر یہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے یہ بتانا کہ جی میں آیا تم اکانومی کا برا حال تھا پھر آپ آف شور کمپنی, تو عمران خان صاحب کی اپنی آف شور کمپنی ہے. آل آئی سیئنگ از کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس فورم میں کیا بات. اور میرے خیال میں انہوں نے ونس اگین آئی تھنک کشمیر کے پرائم منسٹر بہت اچھا بولے جس طرح بولنا چاہیے. اور آر ایس ایس کا اور باقی سب کا ایک وہ لیکچر موڈ میں اگر نہ جائے تو اس کی ضرور بات کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیے اسلامک ٹیررزم کو بنا کے انہوں نے تو انڈیا نے ہر وقت یہ آپشن استعمال کی ہے. تو ابھی اس وقت ہندوتوا کا ٹیررزم اصل میں دنیا کے اوپر چھا رہا ہے, ایٹ لیسٹ ہمارے اوپر تو چھا رہا ہے. تو ہم تو اس کے افیکٹ ہی ہیں, ہم تو اس کے وکٹم ہیں. اور کشمیر کا بھی انہوں نے اچھے الفاظ میں اور صحیح طرح سے, بٹ میں بات پھر سے یہ کہوں گی دیر از اے ریزن وائی 15 منٹ ایلوکیٹڈ ہوتے ہیں. اگر پرائم منسٹر پلیز صرف کلائمیٹ چینج کے اوپر اور کشمیر کے اوپر اپنا ذرا تھوڑا سا اسٹوری ٹیلنگ موڈ سے نکل کر کوجنٹلی بات کرتے تو شاید پاکستان کا ابھی اس وقت آپ کے ڈومیسٹک آڈینس شاہزیب خانزادہ صاحب نے دیکھ لیا, میں نے دیکھ لیا 50 منٹ. آپ مجھے بتائیں دنیا کے کون سے لیڈر نے 50 منٹ کی پرائم منسٹر کی اسپیچ ایک بتا دیں. دنیا کا کون سا لیڈر 50 منٹ کی کسی بھی لیڈر کی اسپیچ, ٹرمپ بھی بولتا ہے 50 منٹ کوئی نہیں سیکھتا. تو آپ obviously اس وقت تک تو آپ نے دیکھا تھا سیٹس بھی کافی خالی ہو جاتی ہیں. وہی طریقہ ہے جنرل اسمبلی کا, عمران خان صاحب کے لیے نہیں خالی ہوئی. وہ obviously جب پہلے 4-5 لیڈر اٹھ کے بول کے چلے جاتے ہیں تو آئی تھنک اٹ از سمتھنگ مچ مور اسٹریٹجک اینڈ اسمارٹ اباؤٹ اٹ. اور یہ دہان کرنا چاہیے اس حکومت کو کہ ڈومیسٹک آڈینس کو اپیزمنٹ کرنا نہیں ہے. جنرل اسمبلی کی فلور پہ آپ کا آڈینس انٹرنیشنل ہے, تو آپ پلیز اس طرح بات کریں کہ اور اتنی دیر میں بات کریں کہ انٹرنیشنل آڈینس کو آپ لوز نہ کر دیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پورا پینل موجود تھا, سب نے گفتگو کی. وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے حوالے سے سب کا تجزیہ آپ نے سنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. آج کا دن ہم نے مخصوص دن ہے, اہم دن ہے, تو بات کی ہے تفصیل سے وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے. باقی نیوز سٹوریز کو ہم نہیں کور کر رہے, مگر ایک نیوز سٹوری ہے جس پر بات کرنا لازمی ہے, جس کے بارے میں آپ سب کو پتہ چلنا لازمی ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. قندیل بلوچ کے قتل کے 3 سال بعد کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. ملتان کی ماڈل کورٹ نے قندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ گزشتہ روز محفوظ کیا تھا, جسے آج سنایا گیا. کیس کا تحریری فیصلہ 38 صفحات پر مشتمل ہے, جسے ملتان کی ماڈل کورٹ کے جج عمران شفیع خان نے تحریر کیا ہے. عدالت نے ماڈل قندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی وسیم کو عمر قید کی سزا سنائی ہے, جبکہ مقتولہ کے ایک بھائی عارف کو مفرور قرار دیتے ہوئے باقی 5 ملزمان کو بری کر دیا ہے. بری ہونے والوں میں قندیل کے بھائی اسلم شاہین اور مفتی عبدالقوی بھی شامل ہیں. تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ مرکزی ملزم وسیم نے پہلے پولیس اور پھر میجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے. فیصلے کے مطابق ملزم محمد وسیم نے اپنی بہن فوزیہ امین عرف قندیل بلوچ کا غیرت کے نام پر قتل کیا. ملزم کو قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کا مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. محمد وسیم کو دفعہ 311 کے تحت عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے. فیصلے کے مطابق عدالت کو ملزم اور ان کے وکیل قائل نہیں کر سکے کہ اس اعتراف کے بعد کیسے ملزم کو معاف کیا جائے. قندیل کی والدہ نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کھو چکی ہیں, اب بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی, لیکن اس میں اس بات سے انکار کہاں ہے کہ ملزم نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا. عدالت کے مطابق والدین نے قانونی وارث کے طور پر ملزم کو معاف کر بھی دیا, تب بھی غیرت کے نام پر قتل کے ملزم کے طور پر وسیم کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے. فیصلے کے مطابق استغاثہ دیگر ملزمان پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے. عدالت نے مقدمے میں نامزد مقتولہ کے دوسرے بھائی اسلم شاہین اور کزن حق نواز کو بری کرنے کا حکم دیا. اس کیس میں نامزد مفتی عبدالقوی کو بھی بے گناہ قرار دیا گیا ہے. کیس میں نامزد ٹیکسی ڈرائیور عبدالباسط کو بھی بری کر دیا گیا ہے. قندیل بلوچ کے قتل کے 1 روز بعد کی FIR درج کرائی گئی. 17 جولائی 2016 کو مرکزی ملزم وسیم نے اسپیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں اعتراف جرم کیا. ابتدا میں اس کیس کی سماعتیں میجسٹریٹ کی عدالت میں ہوئی, پھر رواں سال اس کیس کو ماڈل کورٹ میں منتقل کیا گیا اور اسی کورٹ میں قندیل بلوچ کے والدین نے اپنے بیٹوں کو معاف کرنے کی درخواست دائر کی تھی, جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا, کیونکہ غیرت کے نام پر اگر قتل کیا جائے گا تو ورثہ بھی معاف کرنے کا حق کھو بیٹھیں گے. یہ کیس بھی اس کی مثال ہے کہ معافی نہیں ملی اور سزا دی گئی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پھر کسی دن ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔